देखते हैं। उनके पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। यूहन्ना के शागिर्द फरीसी रोजा रखते थे और यीशु के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। क्या वजह थी? क्या वो शरीयत की बातों पर तवज्जो नहीं करते थे? शरीयत पर गौर नहीं करते थे? उस पर चलते नहीं थे? मैंने तो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं पढ़ा फरीसी रोजे में थे, यीशु भी रोजे में था, और एक जगह पर दिखाई देते हूं। बाइबल मुकद्दस में यही मिलता है। आए मेरे साथ देखते हैं मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 14 आयत में देखते हैं। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सवाब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उन पर कोई कानून, कोई ऐसी चीज लागू नहीं की जिसको हम रोजा कह सकें, कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उनको इस तरह की कोई लफाज नहीं पेश किए वाकई इनको रोजा रखना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि इनको रोजा रखने के नहीं। यीशु मसीह नासरी अपनी मौजूदगी में अपने शागिर्दों को फ्रीडम देते हैं। वो कहते हैं इनको रोजा रखने की जरूरत नहीं क्योंकि दुल्हा इनके साथ है। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी हवाले को हम अगली आयत में देखते हैं, मरकस में देखें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मरकस की इंजील उसका 2 बाब उसकी 18 आयत में, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहां पर खुला रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं रखना, उनको जरूरत नहीं है रोजे की। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने फरमाया कि आएगा वक्त कि जब ये लोग रोजा रखेंगे, जब मेरे पैरोकार, मेरे प्यार करने वाले, मेरी मोहब्बत करने वाले लोग रोजा रखेंगे, क्योंकि दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, इनको जरूरत पड़ेगी। ये रोजे में आकर अपने खुदा के सामने दुआ करेंगे और अपनी मन्नतें, अपनी दरखास्तें खुदा के हुजूर पेश करेंगे। पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जब रोजों के बारे में हम बात करते हैं या बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो रोजे जो यीशु मसीह नासरी ने रखे, बाइबल मुकद्दस में आप पढ़कर गौर से, तवज्जो से आप खुद सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने रोजे नहीं रखे, रोजा रखा है। एक ही रोजा था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के रोजों के बारे में जब हम देखते हैं तो उसके आजमाइश के सिलसिले में यह बात आती है कि ये फाका, ये रोजा यीशु मसीह ने जो रखा उसके आजमाइश के बारे में बता रही है। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है, ये रोजा उसकी बड़ी खिदमत के लिए, यीशु मसीह नासरी जो खिदमत को सर अंजाम देने वाले थे, उनकी खिदमत के लिए यह बहुत बड़ी तैयारी का वक्त था। वो तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी खिदमत को सर अंजाम देना था। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम 4 आयत पर गौर करेंगे, जो क्रिश्चियन लोगों के लिए बेस का या बुनियाद का काम करती है। खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। पहली आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से
نکلتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری اس بات کو ابلیس پر ظاہر کرتے ہیں کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، کیونکہ ابلیس اس وقت اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ یسوع مسیح ناصری نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا ہے، اس کو انہیں کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، اب اسے ضرور بھوک لگی ہوگی۔ ابلیس کا رپلائی اس نے اس طریقے سے کیا، خداوند نے کہا کہ ابلیس کے خیال میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں تب سے بھوکا تھا، مجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے رپلائی میں کہا کہ انسان خدا کے منہ کی باتوں سے جیتا رہتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری 40 دن اور 40 رات خدا کی قربت میں رہے اور خدا سے باتیں کرتے رہے، اور جب وہ خدا کے حضور میں آ گئے تھے تو نہ ان کو بھوک فیل تھی اور نہ ان کو پیاس فیل تھی، نہ ان کو پانی کی ضرورت تھی نہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی باتیں سن رہے تھے۔ پاک کلام کی ایک بات کو میں آپ پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ موسیٰ نے خدا سے 40 دن تک رات اور دن خدا سے باتیں کرتا رہا، اس نے بھی نہ کچھ کھایا نہ پیا، وہ خدا سے باتیں کرتا رہا، اس کا دھیان، اس کا خیال ان چیزوں پر نہیں تھا۔ اس کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی، روٹی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے اس سے باتیں کر رہا تھا اور خدا اسے اپنے حکم دے رہا تھا، اپنی باتیں بتا رہا تھا۔ اور پھر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ایلیا نے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا سفر شروع کرے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اس دن کھانا کھایا، سب کچھ کھا پی کر وہ سفر پر چل پڑا، اور سفر پر جاتے جاتے نہ اسے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 40 دن کے بعد ایک غار میں جا کر، ہماری بنیاد وہی ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری ڈالی، اور فرمایا، متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 آیت پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات، یسوع مسیح نے آپ کی اور میری بنیاد رکھی، مسیحی روزے کی بیس یہ بنائی اس نے کہا، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، یعنی کہ یسوع مسیح کے پیروکار جتنے بھی ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، خداوند کا کلام پاک ہمیں فرماتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ذرا سا بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تو روزے دار ہے۔ یہاں پر تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے روزہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، رکھنے کی بھی، یعنی کہ کھانا پینا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ ہمارا روزہ پوشیدہ رہے۔ صرف ہمارا باپ جانے، ہمارا باپ جانے جو پوشیدگی میں ہے، جو پوشیدگی میں آپ کا روزہ دیکھتا ہے، صرف باپ جانے کہ ہم روزے دار ہیں۔ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ تو کوئی اپنے آپ پر کوئی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے چہرے کو اداس بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ روایت تھی، یہ قانون تھا کہ وہ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے تھے، منہ نہیں دھوتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے اور اپنے بال بکھیر کر اور اپنی صورت اداس بنا کر لوگوں میں چلتے پھرتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، کتنا روزے دار ہے، اس کو روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کتنا نیک انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے۔ دکھاوے کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری کہتا ہے پہلی بات تمہاری بنیاد یہ ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا۔ دوسری بات، اپنے سر میں تیل ڈال کر اپنے چہرے کو چمکدار بنا، خوش باش ہے، لوگوں کو مت بتا کہ تو روزے دار ہے، بلکہ تو روزہ پوشیدہ رکھ۔ کسی کے سامنے
میں تو خداوند کے پاک کلام کے مطابق یہی کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے فرمایا کہ اپنا روزہ پوشیدہ رکھ، ہمیں روزہ رکھنے کے وقت بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے اور روزہ کھولنے کے وقت بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں جانے نہ کہ ہم روزے دار تھے آج ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کیونکہ انسان سے نہیں تو خدا سے اجر پائے گا اور خدا تجھے اجر دے گا، کیونکہ بائبل مقدس کی جو باتیں آپ نے پہلے پاسٹر ناصر جمیل صاحب کی زبان سے سنی، ان کے منہ سے ہم نے خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو سنا اور انہوں نے بنیادیں بتا دی، آپ کو 4 بنیادیں بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے روزے پر بہت مرتبہ تعلیم دے چکا ہوں، اور اب تو جتنے ہمارے طلبہ طالبات ہیں وہ بھی، اور پھر جو پاسبان ہیں، میں ان دنوں میں دیکھ رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا کہ لوگ جب آپ روزے کے پر بات کرتے ہیں تو وہی جو میرے پرانے لیکچرز ہیں ان کو کئی لوگ تو ڈیٹو کاپی کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ایک نئے انداز سے، ایک نئی طریق، ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میں جب دعا کر رہا تھا خدا کے حضور کہ خداوند اس سال کیا چیز ہے جس سے میں شروع کروں، کہ یہ میں آج ایک نئے سٹائل سے، نئے طریقے سے میں نے خدا سے دعا کی کہ میں لوگوں کو کیا سکھاؤں، میں لوگوں کو ایک نئے سٹائل سے نئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا اگر وہ نئی چیز دینا چاہیں گے تو وہ بائبل سے باہر ہمیں لے جائیں تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، وہ اپنی طرف سے تشریح کر دیں، اپنی طرف سے قانون ہم پر صادر کر دیں، ہم ان پر چلیں گے؟ بالکل نہیں میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، یہ کوئی فیشن والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی اور میری طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو آج ہم کچھ ہیں کل کچھ ہیں۔ ہم تو باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ہمارا آج کچھ ارادہ ہے کل کچھ ارادہ ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام ایسے نہیں ہے کہ آج کچھ ہے اور کل کچھ ہے، وہ ہمیشہ یکساں ہے۔ آپ کو نیا کلام نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور خادم دے سکتا ہے، نیا قانون، نیا آئین، نئی باتیں آپ کو خدا کے کلام سے بالکل نہیں ملنے والی۔ آپ کو جو خدا کے کلام کی سچائی کی باتیں ایک بار مل جاتی ہیں وہی آپ کے لیے سچائی ہے، وہی آپ کے لیے پابندی ہے، وہی آپ کے لیے بنیاد ہے جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے آپ نے سن لی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو کس طرح کا روزہ رکھیں، پوشیدہ رکھیں۔ سب سے بڑی بات میں یہ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، پوشیدہ رکھیں۔ اگر اس میں چاہتے ہیں خدا کو زیادہ پسند آنے والا تو آپ پرانے عہد نامے کی شریعت میں چلے جائیں، شریعت کی باتوں کو ایڈ کر لیں، یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، خدا ترسی کرنا اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ خیرات کریں، غریبوں پر رحم کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، یہ ایڈ کر لیں، نیکی ہے۔ اور میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، میری عزیز بہنوں میرے بھائیوں، خداوند کے اس پاک کلام کو سن کر ضرور اسے خود بھی اسٹڈی کیجیے گا کہ خداوند کا پاک کلام یہ ہمیں فرماتا ہے، جھوٹی بات کا پسند کرنے والا بالکل خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ خود خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، کسی بھی بات کے لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے تو ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، آپ خود اس کی تصدیق کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میری عزیز بہنوں میرے بھائیوں، عزیز بہنوں میرے بھائیوں، خدا را آپ کسی بھی طرح کی جب کوئی جھوٹی تشریح یا غلط بات آپ کے پاس آتی ہے تو ضرور اس پر خود توجہ کیا کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، جمیل صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس کے کانسیکوینسز ہیں ہماری غلط حرکات، اور ہم دیکھیے ایویں کتے کوئی کام ہوتا ہے تاں ہمارا ہاللویا 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 سانو کو آ کے نا کہ فلانی جگہ تے کروسڈ ہے تے 20 بساں نے تے 20 بساں ٹور جو پاوے اگے پولیٹیکل لیڈر او نعرے ماردا ہوئے کسی بڑے لیڈر دے تے بعد چ اچھا ہے کی سی ایڈے معصوم ہاں سی ایڈے سادہ۔ سادگی اندر سے ہونی چاہیے لیکن بے وقوفی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود اپنی ویڈیو میں یہ فرما رہے کہ ہماری قوم ایویں تاڑیاں مار مار کے ہاللویا ہاللویا،
ضرورت نہیں ہے ہر بات پر تالیاں بجانا. پہلے اسے خود سیکھیں, اس کی تصدیق کریں. یہ جذباتی تالیاں بجانے سے لوگ آپ کو سادہ بھی کہتے ہیں, اور جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری قوم سادہ ہے, سادگی ہونی چاہیے لیکن بیوقوفی نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند کا پاک کلام آپ کو اور مجھے جو کچھ سکھاتا ہے وہی سکھایا جائے, اس سے نہ بڑھایا جائے نہ کم کیا جائے. دوسری بات پر ہم چلیں گے.